तुम बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। रमीज और रिदा बहुत खुश थे। आज वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे थे। दोनों का निकाह बहुत सादगी से हुआ और रुखसती खामोशी से। नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए जज्बात, आज हर चीज ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। रमीज बार बार रिदा को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो शर्मा रही थी। रमजान खत्म होने में 3 दिन बाकी थे। वो चाहते थे कि ईद पर सबको ये खुशखबरी दें कि वो दोनों एक हो गए हैं। मगर ये कहानी इतनी भी अच्छी नहीं जितनी आपको लग रही है। रमीज का इरादा कराची छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट होने का था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े ट्रेन में बैठ गए और कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी। अब इसी कहानी को जहन में रखते हुए सुनिए सारा की परेशानी। हालांकि होना तो उसे खुश चाहिए था, क्योंकि शौहर की नई जॉब लगी थी भाई, तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर जॉब दूसरे शहर में थी। लेकिन सारा को मसला इस बात से नहीं था कि जॉब दूसरे शहर में, उसकी परेशानी की वजह थी शौहर का बदला बदला सा रवैया। पिछले 3 महीनों से उसके शौहर में अजीब व गरीब तब्दीलियां आ चुकी थीं। न बात करता, न सुनता, बच्चे से भी दूर रहता, दूसरी औलाद की ख्वाहिश भी खत्म हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाता, रात देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। मगर एक चीज पर वो बहुत खुश था। क्या वो नौकरी थी? नहीं। वो क्या था अभी पता चल जाएगा। खैर, वो दिन भी आ गया जब उसे शहर छोड़ना था। उस दिन जब वो सारा से मिला तो पता नहीं क्यों सारा को लग रहा था जैसे वो उससे आखिरी बार मिल रही हो। हालांकि वो नई जॉब के लिए इस्लामाबाद ही तो जा रहा था। खैर, 20 मिनट की उस मुलाकात में वो कुछ ना बोला। सारा उसे छोड़ने स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन वो ना माना और निकल गया। हत्ता कि जब सारा ने ये पूछने के लिए कॉल की कि ट्रेन में बैठ गए या नहीं, तो उसके शौहर ने वो कॉल भी कट कर दी। आखिर इतनी बेरुखी क्यों थी? तो चलिए आपको ये समझाने के लिए रुख से पर्दा हटाते हैं। सारा का शौहर कोई और नहीं, दरअसल रमीज ही था। जी हाँ, वो शख्स जिसके साथ अब रिदा नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। I've seen really beautiful homes shredded to pieces and totally destroyed because of another marriage. मर्द हजरात कहते भी हैं बीवियों को कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो इसका ये मतलब है कि हम इसको इतना बड़ा इशू बना ले, ओहो ये तो औरत की तज़हीक हो गई। मैं लोगों से कहता हूँ ये काम आप जिहाद की नीयत से करें, मज़ों की नीयत से ना करें। ठीक है। लड़का खुलता ही शादी के बाद है कि मैं हूँ असल में क्या। बेसिकली ये जो 4 शादियों की इजाजत है, हुक्म नहीं है कि करो लाजमी। अच्छा, आप इतनी ज्यादा दूसरी शादी पे बात करें, पहले तो आप अपने इरादे बताएं। हमने इस्लाम की कुछ इजाज़तों को, जिनको हलाल भी करार दिया गया है, उसका हमने बेदरेग इस्तेमाल किया है। आज की कहानी आप चाहकर भी स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप में से हर चौथे घर की कहानी है। आपको अपनाइयत सी महसूस होगी, लेकिन ख्याल से ये वीडियो आप अपनी वाइफ के साथ हरगिज मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखते हुए आपके चेहरे के बदलते रंग अगर आपकी बीवी ने महसूस कर लिए तो फिर आप मुझे दुआओं में याद नहीं रखेंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। दरअसल आज हम पाकिस्तान के उस बड़े मसले पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम में तो जायज है, लेकिन मुआशरे में नाजायज है। क्यों? सवाल तो ये भी है कि मर्द दूसरी शादी करता ही क्यों है? क्या तब जब पहली बीवी बुरी लगने लगती है, या तब जब बच्चों के बाद वो अपनी पहली बीवी की दिल ही दिल में बॉडी शेमिंग कर रहा होता है? समझ तो ये नहीं आता कि अगर वो पहली बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो दूसरी को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला हाथ लगा होता है? क्या वाकई इस दौर में मर्द दूसरी शादी करके अल्लाह की रजा चाहता है या मजा? लेकिन ये मजा किरकिरा हो जाता है तब जब पहली बीवी शिकायत कर दे तो आप जेल जा सकते हैं। ये क्या कानून है, इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। शादी तो इस्लाम की रूह से तो जिना है, क्योंकि शादी जी बिल्कुल, शादी तो एलानिया होती है। तो मर्द दूसरी शादी का ऐलान क्यों नहीं करता? सुकून की वजह से। मगर क्या छुपाने से सुकून में रहता है? पाकिस्तान में अक्सरियत मिडिल क्लास की है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। ऐसे में 2 बीवियां रखना आसान कैसे है भाई? मजाक नहीं कर रहा, आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि मुआशी तौर पर आग लगी है बस्ती में, मगर रमीज अपनी मस्ती में। और अपर क्लास की अक्सरियत तो वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर है, जहां दूसरी बीवी नहीं गर्लफ्रेंड रखी जाती है। मर्द से मुतालिक तो बहुत सवालात कर लिए, एक सवाल औरत के लिए, शायद वो इन सारे सवालों पर भारी है, मगर आज उसका जवाब ढूंढेंगे कि आखिर पहली बीवी दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं देती। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी न किसी हद तक शायद हजम हो जाता है, मगर शौहर की दूसरी शादी का पता चले तो उससे खुला मांग लेती है। क्यों? उससे भी मेरी गप लगी है कि जिन्होंने ये कहा कि
باہر جو کرنا ہے کر لیں, گھر آ کے تو میرے ہی ہوں گے نا. اور میں حیران تھی اس بات پہ کہ اس لیول تک خود غرضی کہ آپ صرف دنیا کے لیے آپ اپنے شوہر کو یا اپنے لیے صرف یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے گھر آ کے تو میرے ہیں, لیکن آپ اپنے شوہر کی آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. یار پتہ ہے کیا, میں چاہتا ہوں تھنک کی ہر ویڈیو آپ کو آپ کے مسئلے کا سولوشن پیش کرے. آپ میں سے جو لوگ دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا بیویاں اپنے مرد پر 24 گھنٹے اسی ڈر سے نظر رکھتی ہیں کہ کہیں وہ دوسری شادی نہ کر لے, ان سب کے لیے اس ویڈیو میں ضرور سولوشن ہے, تاکہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آگے کی زندگی سکون سے گزار سکیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اس بات پر سبسکرائب تو بنتا ہے. دوسری شادی کو سمجھنے کے لیے ہمیں رمیز اور ردا کی کہانی میں واپس جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں ریوائنڈ کا بٹن دبائیے اور شادی کی پہلی رات میں آ جائیے. جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ زندگی کو فارورڈ کر کے اپنی شادی کی پہلی رات کو امیجن کریں. اب بتائیے, کیا دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد آپ نے ہر پرابلم کا مل کر سامنا کرنے کی قسمیں کھائی تھیں, یا یہ کہا تھا کہ تم پرابلم میں آئیں تو خود ہی نمٹنا, میں تو دوسری شادی کر لوں گا. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں مردوں کی اکثریت دوسری شادی کرتی ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان اچھی نہیں بن رہی ہو یا بیوی کی سسرال میں بگڑ گئی ہو. رمیز اور سارا کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی تھی. یہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے, نظریں ملیں, دھڑکن بڑھی اور بات شادی تک پہنچ گئی. پھر رب نے انہیں بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا. دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی, مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ دوسری کو اپنی جگہ بنانے کا موقع مل گیا. ایسا کیا ہوا؟ وہ موقع دیتا کون ہے؟ پہلی بیوی کی بے رخی یا مرد کی دل لگی؟ ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ایک بڑا سوال وہ یہ ہے کہ کیا لو میرج کرنے والوں کو دوبارہ کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے؟ محبت فار ایور نہیں ہوتی یہ, کیونکہ ایموشن پیدا ہونے کے بعد, اور ایموشن بھی جوان ہوتا ہے اور ایموشن بھی آخرکار مر جاتا ہے. تو یہ جو پورا سائیکل ہے ایموشن کا, ایک پرووک ہونا, اس کے بعد اس کا ایک بالغ ہونا, اور اس کے بعد اس کا اختتام کی طرف جانا, یہ چند مہینوں کی مہار ہوتی ہے. جو زیادہ تر شادیاں ہو رہی ہیں وہ اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ آپ جو اپنی فرسٹ ریلیشن شپ یا فرسٹ میرج سے بور ہو گئے, اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک تھرلنگ ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے, یا ایک ایڈونچر کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک لگژری لائف ملے, جہاں پہ آپ کو ایک جو سیکشولی لطف ہے وہ آپ کو دوبارہ سے مل سکے. میرا بڑا واضح اور بڑا کلیئر اس کے اوپر ذہن بھی ہے اور جواب بھی ہے کہ یہ شریعت کی طرف سے اجازت دی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے اجازت دی ہوئی ہے دوسری شادی کی. تو اس میں میری اجازت یا کسی بھی عورت کی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی ہے. احد کے موقع کے اوپر جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے, ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں, تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, تو ان کی ماؤں سے 1-1, 2-2, 3-3, 4 سے شادی کر لو, لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری شادی نہ کریں, لیکن دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ آپ نے پہلی بیوی اور گھر کے دوسرے رشتوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے. جو مرد حج, زکوٰۃ, نماز اور روزہ نہیں رکھتے وہ بھی اس ٹاپک پر ایسے بات کرتے ہیں جیسے روز محشر ان سے سب سے پہلے یہی سوال ہوگا کہ دوسری شادی کیوں نہیں کی. اور اس کے جواب کے لیے لوگ زندگی میں بہانے تلاش کرتے ہیں, جیسے رمیز نے کیا. اس کا مسئلہ تھا ماں اور بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی. یہ مرد کی وہ دکھتی رگ ہے کہ جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور پڑتا ہے. اس کی ماں اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو وہ ٹیکل نہیں کر پاتا اپنی کم علمی کی وجہ سے. کچھ اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ بیوی کو نظر انداز کر کے ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی, جو دوسرے کی بچی کو اٹھا کر تم نے ماں بنا دیا, اس کے قدموں میں بھی آپ کے بچوں کی جنت ہے. آپ کا کام اسے انصاف دینا ہے. بیوی کے ساتھ ناانصافی کر کے ماں کے قدموں سے کیسے جنت میں گھس جاؤ گے؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے قدموں میں گھس کر نہ جانے کہاں کھو جاتے ہیں کہ ماں کو ہی بھول جاتے ہیں. مرد ان دونوں رشتوں کا مینیجر ہوتا ہے بھیا, اور یہ آسان کام بالکل نہیں ہے, کیونکہ دونوں ہی عورتیں دونوں ہی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہیں. اگر ماں آپ کی بیوی کو پسند نہیں کرتی یا بیوی کو آپ کی ماں اچھی نہیں لگتی تو یہ ساس اور بہو کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مرد کا مسئلہ ہے. مینج کرو. یاد رکھو, ماں کے ساتھ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اور بیوی کے ساتھ رشتہ بچانا پڑے گا. بات طویل اس لیے ہو گئی کیونکہ ہماری دوسری شادی کی کہانی میں طوفان ساس بہو کے جھگڑوں سے ہی آیا تھا اور رمیز اسے روک نہیں پایا تھا. ریممبر, seek first to understand, then to be understood. This is the key to effective communication within a family. مگر رمیز کی کہانی میں ایسا نہیں تھا. جب وہ گھر آتا, ماں اور بیوی اپنے مسئلے سنانے آتی تو وہ جھنجھلا کر کچھ بھی سننے سے انکار کر دیتا.
ना बीवी की सुनता ना माँ की। याद रखो, a wise man learns to listen, to mediate and to lead with fairness. Only then can he bring peace to his home. मगर रमीज अपनी खामोशी में तलाश कर रहा था। मामला बढ़ता गया। सास बहू के दरमियान जिस चिंगारी को वो टेबल टॉक के जरिए बुझा सकता था, उसने खामोश रहकर उसे भड़कने का मौका दिया। शोले उठे और एक रिश्ता झुलस गया। जी हाँ, एक रोज रमीज की माँ घर छोड़कर चली गई। रमीज अब भी आग बुझा सकता था, मगर मैंने कहा था ना, आग लगे बस्ती में, रमीज अपनी मस्ती में। तो चलिए देखते हैं आखिर रमीज कहाँ बिजी था। जरा उसके दफ्तर में चलकर देखते हैं। ओह, तो कहानी ये चल रही थी। मैं तो समझ गया था, आपको समझाता हूँ। दरअसल रमीज को दफ्तर में रिदा अच्छी लगने लग गई थी। ये यूं ही नहीं था। घर के झगड़ों से परेशान रमीज का जहन रिदा में सुकून तलाश कर रहा था। साइकोलॉजिकली समझें तो वो रिदा को अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना रहा था, यानी एक तरफ से तवज्जो हटाने के लिए दूसरी जानिब मशगूल हो जाना। वो रिदा के सामने घर के मसले एक लाचार बेबस मर्द की तरह पेश कर रहा था। उधर रिदा पहले ही रमीज पर लट्टू हुए जा रही थी और फिर उसकी हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि उससे मुझसे मोहब्बत है। सेकेंड मैरिज एक अवॉइडेंस बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सेकेंड मैरिज किसी स्ट्रेस या अपनी किसी परेशानी से जान छुड़ाने का तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। सेकेंड मैरिज की बिल्कुल शादी की इजाज़त है, बिल्कुल बजाय, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इन चीज़ों की इजाज़त है और बाकी और कोई लाइबिलिटी जो रिलीजन या सोशल माशरे ने आपके ऊपर लगाई है उसके लिए आप पाबंद नहीं है। लेकिन सेकेंड मैरिज को जो है आपने एज ए टूल इस्तेमाल किया हुआ है। ये मर्द के सोचने का काम है कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो क्या अल्लाह ताला ने मुझे इतने वसाइल दिए हुए हैं और क्या मुझे वो दिल दिया हुआ है कि मैं बराबरी कर सकूं, और अगर नहीं कर सकता तो वो ये उसका बंदे का और अल्लाह का मसला है, वही दोनों सॉर्ट आउट करें, लेकिन औरतों की तकलीफ का ये मसला नहीं है। मर्द जो है वो किसी भी तरह या तो इम्प्रेस करता है और इम्प्रेस करके किसी को साथ जोड़ता है, यानी ओपोनेंट सेक्स को अपनी अचीवमेंट से, अपनी कामयाबियों से, अपनी एफर्ट से साथ जोड़ता है, या फिर बाज़ औक़ात वो हमदर्दी पैदा कर देता है कि जी मैं बड़ा मजलूम हूँ। जैसे मैंने बताया, रमीज घर के झगड़ों से तंग आकर रिदा को अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत ऐसे मर्दों की भी है जो अपनी पहली बीवी की बच्चों के बाद बॉडी शेमिंग करने लगते हैं। WHO की रिसर्च के मुताबिक 90% औरतें ऐसी होती हैं जिनका प्रेगनेंसी के बाद जिस्म तब्दील हो जाता है, पेट निकल आता है, स्क्रैचिंग मार्क्स रह जाते हैं। औरत में कुंवारेपन वाली बात नहीं रह पाती, लेकिन मर्द चाहे तो अपनी मोहब्बत और तवज्जो से पहली बीवी को फिट रख सकता है। अगर औरत की खूबसूरती बरकरार रखनी है तो उसमें शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी को वो मोहब्बत दे, वो इज्जत दे जो वो डिज़र्व करती है, जो उसका एक हिस्सा है। कि सारा दिन अगर एक औरत आपके लिए केयर करती है, आपके लिए काम करती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपके घर का ख्याल रखती है, तो उस आदमी की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो उसके लिए उसकी बाकी नान नफ़े और चीज़ों का ख्याल रखता है तो उसके साथ साथ उसके एहसासात का और उसकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखे। मगर हमारे यहाँ मर्दों की अक्सरियत पहली बीवी को इस हाल में पहुंचाकर और फिर छोड़ छाड़ कर दूसरी शादी का सोचने लगती है। मगर फिर उनके साथ होता क्या है, इस कहानी के एंड में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि रमीज भी रिदा के साथ नया घर बसाने का सोच रहा था। रिदा भी कितनी भोली थी, ये ना सोचा कि जो शख्स पुराने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाया वो कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से वजूद में आने वाले रिश्ते को क्या निभाएगा। मगर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, लेकिन उससे पहले रमीज ने रिदा से दूसरी शादी करने के लिए अपनी नाकामियों का मलबा पहली बीवी पर किस तरह डाला, ये जानना जरूरी है। मेरी माँ उसी की वजह से घर छोड़कर गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, हम नई शुरुआत करेंगे, तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। हाय हाय, अब जरा गौर कीजिए। औरत की दुश्मन है औरत। जब औरत को कोई मर्द अच्छा लग जाए तो उसके साथ रहने वाली औरत बुरी लगने लगती है। ये किसी का कोट नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, आप देख लीजिएगा, यही रिदा के साथ भी हुआ था। उसे सारा बुरी लगने लगी थी, हत्ता कि वो उसे जानती तक नहीं थी। इसी को कहते हैं मोहब्बत में अंधे होना, क्योंकि इंसान आंखों से नहीं अकल में अंधा हो जाता है। रिदा ने सारा से पूछने की जहमत भी ना की, जो रमीज ने उसे बताया वो मान लिया। वो सच भी कह रहा है कि नहीं, उसे नहीं पता था। ठीक है, अगर आपको दूसरी शादी करनी भी है, या वो खातून जो समझती है कि जिस मर्द का वो इंतखाब कर रही हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी हैं, जो ऑलरेडी बच्चों वाले भी हैं, अगर वो
عورت اس مرد کا انتخاب کر رہی ہے تو کم از کم پہلی عورت وہ بھی تو آپ ہی کی طرح عورت ہے نا, اس کے اوپر تو ظلم نہ کریں. اور ادھر دوسری طرف مرد, وہ دوسری شادی کرنے کو مذہبی حکم اور پہلی بیوی چھوڑنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. دراصل مرد میں میسکولن انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے, جس کے بعد وہ اینزائٹی اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. بجائے اپنا علاج کرائے طلاق کا راستہ اپناتا ہے. صرف پنجاب میں پچھلے 5 سالوں میں طلاق کا ریشو 35% بڑھا ہے. گیلپ سروے کے مطابق 48% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں, آپ کیجئے, لیکن کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلی کو بغیر بتائے کیجئے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. تو اگر جہاں تک لیگلی بات ہے تو ایک شخص اگر سوشل کانٹریکٹ میں رہتا ہے اور وہ اس سوشل کانٹریکٹ سے نکل کے کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کم از کم پہلے کو پتہ ہونا چاہیے. مگر رمیز کا کیس الگ تھا. اس نے ابھی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی. جیسے کہ میں نے کہا کہ کہانی میں ٹویسٹ اور ردا کی زندگی میں بھوچال آنے والا تھا, رمیز اور ردا دونوں اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر نئی دنیا بسانے کے لیے کراچی سے اسلام آباد نکل پڑے تھے. انٹرو میں نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کراچی سے اسلام آباد کا سفر تو بہت اچھا گزرا. رمیز ردا کے کاندھوں پر سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کر رہا تھا اور ردا بھی خود کو مسیحا سمجھ کر گلے جا رہی تھی. ان دونوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے دوسری شادی کے لیے بھی پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے. تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لقوہ ہوا تھا. میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی تھی, یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ عمر کی خواتین. کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو ابھی مفتی طارق مسعود کی بات سن کر میرے ذہن میں آیا ہے. آخر کتنے فیصد ایسے مرد ہوں گے جو معذور بے سہارا ضرورت مند خواتین سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ گیس کریں. چلیں میں بتاتا ہوں. UNDP کے مطابق پاکستان میں 3,71,833 رجسٹرڈ ڈسیبل لوگ موجود ہیں, جس میں تقریباً آدھی خواتین ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں شادی شدہ کتنی خواتین ہیں؟ صرف 0.4%. اور یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹرڈ خواتین کی ہے, ورنہ اس سے بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں معذور, بیوہ اور بے سہارا ضرورت مند خواتین موجود ہیں جن کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی مرد تیار نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ کرو نا ان لاکھوں معذور خواتین سے دوسری شادی, کیوں نہیں کرتے؟ یاد ہے نا, I asked, اللہ کی رضا یا مزہ. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں, سائیکالوجی بھی ہے کہ ایک شخص اگر کافی ایک انسان کے ساتھ وقت گزارا ہے, اسے کچھ عرصے کے بعد اس شخص سے بور ہو جاتا ہے اور اسے اس چیز سے نکلنے کے لیے ایک نئی زندگی چاہیے ہوتی ہے, نیا پرسن چاہیے ہوتا ہے. اسی مزے کے چکر میں مرد میں دوسری شادی سے پیدا ہونے والے مسائل اور ناانصافیاں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں اس دور میں بہت کم ایسے مرد ہوں گے جو دوسری شادی کرنے کے بعد دونوں میں انصاف کر پاتے ہوں گے. دراصل اس دور میں دوسری شادی مردوں کے لیے لسٹ بن گئی ہے, جس سے ڈوپامین تو ملتا ہے, مگر لسٹ پوری ہوتے ہی نشہ اتر جاتا ہے اور آنکھیں کھلتے ہی واپس پرانی دنیا میں جانے کا دل کرتا ہے. کچھ ریسرچز سے پتا چلتا ہے کہ 40 سے 50% مرد دوسری شادی کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں. ادھر شادی شدہ مرد سے دوسری شادی کرنے والی 30 سے 40% خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے, مگر شروعات میں ان کی آنکھوں پر مرد کے درد کی پٹی بندھی ہوتی ہے. ہاں نا, عورت کو ولنریبل مرد مل جائے تو ہمدردی میں دیوانی ہوئی چلی جاتی ہے, اور مرد بھی اس ہمدردی کا فائدہ اٹھانے کے لیے درد کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے. کیا رمیز کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا؟ کیا رمیز کو ردا سے صرف لسٹ تھی یا دوسری بار محبت ہو گئی تھی؟ رمیز کا نشہ تو ردا کے ساتھ مری میں پہلی رات گزارنے کے بعد ہی اتر گیا تھا. اس دن جب وہ صبح اٹھا تو بچے کی یاد میں زاروں قطار رونا شروع کر دیا. ذرا سوچے, مری کی خوبصورت وادیاں تھیں, عید کا دن تھا, رمیز کے پاس نئی دلہن بھی تھی, مگر سکون نہیں تھا, خوشی نہیں تھی. آنسو میں بھیگی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ تھی, مگر مجھ سے پوچھئے تو اسے فیوچر ہی اب نظر آیا تھا ردا کی زندگی خراب کرنے کے بعد. ردا بیچاری کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہی رمیز ہے جو پہلے شادی کرنے کے لیے بیتاب تھا, جو سارا سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا تھا, جس نے ردا کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی تھی. لیکن صرف ایک ہی رات میں رمیز کے جذبات, حالات, واقعات سب بدل گئے تھے. ادھر عید کا دن سارا اور اس کے بچے پر بھاری گزر رہا تھا. وہاں مبارک بادیں نہیں بلکہ سارا کو تسلیاں دی جا رہی تھیں.
اصل میں پتہ ہے کیا، ہم مڈل کلاس کی نا چادر بہت چھوٹی ہوتی ہے. سالا منہ ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو منہ نہیں چھپ پاتا. مگر ارمان بڑے سجاتے ہیں. ہاتھی پالنے کا شوق ہوتا ہے مگر دروازے چھوٹے ہوتے ہیں. سمجھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں ایک گھر چلانے کا خرچہ کم سے کم 97,700 روپے ہے. اب اگر آپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو آپ کے پاس مہینہ عزت سے گزارنے کے لیے 1,95,400 روپے ہونے چاہیے. سرکار نے زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی رکھی ہوئی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. مگر پرائیویٹ سیکٹر یا کاروبار سے بھی ایک مڈل کلاس آدمی صرف 60,000 سے 1,00,000 روپے تک کما سکتا ہے. بلکہ ہماری شہری آبادیوں میں تو 60% سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر بھی نہیں ہیں، کرائے کے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں. سوچئے ایسے لوگ 2 شادی کریں تو 2 کرائے کے گھر لینے پڑ جائیں گے. زیادہ تر سیکنڈ وائفز اس میں کمپرومائز کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھو یار میرا خرچے پورے نہیں ہو رہے، میں تمہاری رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر پا رہا، اپنے گھر والوں سے منگاؤ یا یوں کرو، وہ تم جاب کر لو. میں نے ایسی کئی لڑکیاں دیکھی ہیں جو سیکنڈ میرج ہونے کے بعد جھوٹ کہ مرد نے جھوٹ بولا اور اسے سیکنڈ میرج کی ہو، اس کے بعد وہ کمپرومائز کر کے اپنی ریلیشن شپ کو چلا رہی ہیں. لیکن وہ اس طرح سے چلاتی ہیں کہ مرد کہتے ہیں تمام رسپانسبلٹیز تم اٹھاؤ، تم جاب کرو، میں صرف تم سے آ کے سیکشولی مزے لوں گا، نتھنگ مور. ایسی صورت میں کروڑ پتی یا ارب پتی تو 2 بیویوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 100 کنے خوش رہنا چاہیں تو. کیونکہ پاکستانی عورت کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ بھلے جتنی بھی دولت مل جائے وہ مرد شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتی. زیادہ آپ مڈل کلاس کے بجائے اگر آپ یہ دیکھیں جو آپ کا ایلیٹ کلاس ہے، وہاں پر آپ کی ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو آپ نے خاندانی شادی کی ہوتی ہے، ایک بیوی وہ ہوتی ہے جس کو آپ نے کوئی اپارٹمنٹ دلایا ہوا ہوتا ہے اور اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بیوی جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک میں جو ہے پائی جاتی ہے. اب پوچھئے کہ اگر ایک شخص پیسے والا ہے اور بیویوں میں انصاف بھی کر سکتا ہے، محبت بھی برابر بانٹنے کا اہل ہے، لیکن پھر پاکستانی عورت میں سوکن ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے بھائی کہ ہم برسوں سے ہندوستانی کلچر میں رہ رہے ہیں، اور آج بھی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ہندوستان کا کلچر ہمیں متاثر کرتا ہے، جہاں دوسری شادی کا تصور غلط قرار دیا جاتا ہے. الگ تو ہو گئے، ہم انڈیا پاکستان تو ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ جو کلچرل ایک ڈیوائیڈ آنا چاہیے تھا نا بڑا واضح طور پہ کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، وہ آج تک نہیں آ پایا. انڈیا میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے، ان کے کلچر میں یہ ہے نہیں. ان کے پاس ایک ہی بیوی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی ہم اسی کو ہی اڈاپٹ کیے ہوئے آج تک چل رہے ہیں، اور ہمارے خواتین کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ بس میرا شوہر ہے اور میری مرضی ہے. یعنی وہ ایک مونوگیمس سوسائٹی ہے. اسی کلچر سے ایفیلیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہماری عورتوں کی تو دل میں خواہش ہوگی کہ پاکستان بھی ایک مونوگیمس سوسائٹی بن جائے. حالانکہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہماری عورتوں کو تو عرب کلچر سے متاثر ہونا چاہیے، جہاں خواتین خود اپنے مردوں کی دوسری شادیاں کرواتی ہیں تاکہ اس کے مرد کی شان میں کسی طور پر کمی نہ آئے. لیکن واضح کر دوں، اسلام میں ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت کنڈیشنل ہے، یعنی آپ 2 کرو یا 4، عدل کر سکتے ہو تو کرو ورنہ نہیں. It is a lot of money, a lot of tolerance. I was married to 2, alhamdulillah, for 25 years. 10 years ago, I divorced one of my wives because I was going to die. I could not tolerate it anymore. I've seen really, really beautiful homes shredded to pieces and totally destroyed because of another marriage. And I've seen others where it has brought so much of goodness and support and love that it's unbelievable, you know. مگر رمیز کو یہ یاد نہیں رہا. دوسری شادی کرنے کے بعد، بلکہ پہلی رات گزارنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا، عدل نہیں کر سکتا، دونوں کو برابر محبت نہیں دے پائے گا. جس رمیز کے لیے ردا اپنے ماں باپ، اپنے خاندان سے لڑی، اچھے رشتے ٹھکرا دیے، اس نے ایک ہی رات گزارنے کے بعد اجنبیوں جیسا بیہیو کرنا شروع کر دیا اور ہنی مون چھوڑ چھاڑ کر فوراً واپس کراچی چلنے کی ضد پکڑ لی. ردا کو ڈر تھا کہ رمیز اسے چھوڑ نہ دے. وہ واپس کراچی جا کر ماں باپ کو کیا منہ دکھائے گی؟ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی کہ شاید رمیز بچے کی محبت میں اتنا ٹینس ہے، اس لیے واپس جا رہا ہے. لیکن ادھر واپس آتے ہی رمیز سیدھا پہلی بیوی سارا کے قدموں میں گر گیا. بچے کو گلے لگا کر زار و قطار رونے لگا. اب یہاں سارا میں وہی پاکستانی عورت کی مینٹلٹی جاگ گئی. اس نے اپنے مرد کو ردا کے ساتھ شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہا کہ اس پار ہو جاؤ یا اس پار، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ردا کو ڈیورس دینی ہوگی. اور پھر رمیز نے فیصلہ کر لیا. عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے کہ اگر پہلی بیوی اپنے شوہر کو نہیں کچھ کہہ رہی ہے، وہ اس عورت کو کہہ رہی ہے جس نے شادی کی ہے. لیکن دونوں کی رضامندی سے ہوئی نا. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر پہلی بیوی بھی اس چیز کے اوپر
راضی ہو اس چیز کے اوپر, اس کا ذہن تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہوا ہے اور اس نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی کر لی ہے. ہاں, رمیز کی دوسری شادی رشتہ نہیں, شاید ایک لسٹ تھی جو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. اس نے کوپنگ میکینزم کی وجہ سے وجود میں آنے والے اس رشتے کو ختم اور سارا کے ساتھ زندگی ری سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اب اسے ایک کے لیے ہیرو بننا تھا اور دوسرے کے لیے ولن. بیلنس ہے دو گھروں کا, وہ ہر بندہ نہیں رکھ سکتا. یہ بھی ایک کیپیسٹی ہے. بعض لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی, وہ پہلا گھر نہیں سنبھال پا رہے ہوتے تو دوسرا گھر کہاں سے سنبھالیں گے. دوسرا جو بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ریئیکشن آتا ہے عمومی طور پہ, جو وائف ریئیکٹ کرتی ہے اس طرح کے معاملات میں, وہ ریئیکشن بعض اوقات بڑا خوفناک ہوتا ہے. کرائسس مینجمنٹ اگر آپ کو نہیں آتی اور آپ کے نروز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو بڑی دنیا میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ وہ سٹیپ اگر انہوں نے لیا ہے تو وہ خود ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور گھر بھی ڈسٹرب ہو گئے. ریلیجیس اسکالرز یا اس طرح کے لوگ بہت اچھے سے ان تمام چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, اور وہ جس طرح کی خواتین کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ شاید اب پڑھی لکھی بہت زیادہ نہ ہوں اور ان کے انڈر کنٹرول, بڑا سوچ سمجھ کے شادیاں ہوتی ہیں. یہ پاکستان میں کہیں دوسری شادی مسئلہ ہے اور کہیں عام سی بات, کیونکہ اس وقت پاکستان ہر طرح بٹا ہوا ہے, امیر غریب میں, جنریشنز میں, سیکولر اور ریلیجیس طبقے میں. بلکہ یاد آیا ہمارے یہاں جینزی تو ویسٹ کلچر سے متاثر ہیں, جن کے نزدیک مرد ایکسٹرا میرٹل افیئر میں تو پڑ سکتا ہے مگر اسٹیپ مدر کو وہ ہرگز قبول نہیں کرتے. اور یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات ہے نا ہماری, ہم آدھا فالو کر رہے ہیں انڈین کلچر کو, بیچ میں ہم نے اپنے کلچر کو سیکھا ہی نہیں, ہمیں اپنا کلچر سمجھ ہی نہیں آیا, اس کے بعد ہم پہنچ گئے جی ویسٹ کی طرف. اب ہم نے آدھا اٹھا کے رکھ لیا انڈین کلچر کو, آدھا اٹھا کے رکھ لیا ہم نے ویسٹرن کلچر کو. لیکن دوسری طرف مذہبی طبقے میں دوسری شادی ایک عام سی بات ہے اور کامیاب بھی رہتی ہے, کیونکہ یہاں مرد و خاتون دونوں کے نزدیک دوسری شادی کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. اکثر مولوی حضرات تو پہلی شادی سے پہلے ہی یہ بات بتا دیتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, اور ویسے بھی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے سے نہ صرف آپ کی آگے کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے بلکہ جیل جانے سے بھی محفوظ رہتے ہیں. خیر, رمیز کے ایک غلط فیصلے نے ردا کی زندگی خراب کر دی. وہ سارا کے پاس واپس تو آ گیا مگر ردا پر طلاق یافتہ کا ٹیگ لگ گیا. ویسے اگر رمیز ردا کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا اور سارا کو چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ اس کے بچے کا مستقبل تباہ. جی ہاں, پاکستان جنریشن آف سائیکولوجی کی ریسرچ کے مطابق دوسری شادی کرنے والوں میں 29% بچوں کے ساتھ اسٹیپ مدر کا رویہ صحیح نہیں ہوتا. وہ ایک ٹراماٹائز چائلڈ کے طور پر زندگی گزارتے ہیں. سب سے زیادہ مسائل جو سیکنڈ میرجز کے میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ ہیں آپ کے جس میں بروکن فیملیز کے بچے جو ہیں سب سے زیادہ مختلف سماجی مسائل اور نفسیاتی مسائل اور جرائم کی طرف جاتے ہیں, اس لیے کہ فیملیز کی طرف سے کوئی ٹیک کیئر کرنے والا ہوتا نہیں ہے. دوسری شادی کو زندگی میں یوں کھیل بنانے والے, ایک چھوڑ دینے والے, دوسری کا ساتھ نبھانے والے, ناانصافی کرنے والے, اولاد کو نظر انداز کرنے والے, ایسے بہت سے رمیز ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ان کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. یہ بتائیے, کیا آپ اپنی بیٹی کی پہلی شادی کسی شادی شدہ مرد سے کریں گے؟ نہیں, میرے حساب سے تو نہیں کرنی چاہیے. بھائی تمہارے خیال میں دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے. کیا تم اپنی بیٹی کی کسی ایسے مرد سے شادی کرو گے جو دوسری اس سے کر رہا؟ بہت ختم پر کریے, بیٹی کی بات الگ کر رہا ہے. وہ تو پھر ہوس والی بات ہو گئی نا, وہ میرے خیال سے وہ بہتر نہیں ہے. انسان کی جو بیٹی ہوتی ہے نا اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو, وہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. اس سے انکوائری کر کے اگر وہ کلیئر نکلتا ہے تو میں اس میں دیر نہیں کروں گا. زیادہ تر لوگوں نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. جب آپ کی پہلی بیوی دوسری شادی سے منع کرتی ہے تو آپ فوراً مذہبی کارڈ یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مذہب مخالف بات کر رہی ہو. لیکن اپنی بیٹی کی بات آئی تو آپ نے ہاں بولنے کے بجائے مذہب مخالف جواب دے دیا. اسی لیے میں نے کہا تھا دوسری اسلام میں جائز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ناجائز ہے, کیونکہ مرد کی سوچ کلیئر نہیں ہے. حالانکہ جس سے آپ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں اسے یقین دلاتے ہیں کہ آپ اسے پہلی بیوی جتنا رتبہ, پیسہ, ہر طرح سے انصاف سب کچھ دیں گے. لیکن اپنی بیٹی کی باری آئی تو دوسرے مرد پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو انصاف دے گا. یہاں میں واضح کر دوں کہ میں دوسری شادی کے خلاف ہرگز نہیں ہوں, معاذ اللہ, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں تو دوسری شادی کرنے کے طریقے, دونوں بیویوں اور بچوں میں ناانصافی اور غیر انسانی رویے کے خلاف ہوں. دوسری شادی بالکل کیجئے
لیکن اس سے پہلے معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس پیدا کریں. اگر آپ دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو کسی عورت کو اپروچ کرنے سے پہلے اپنی موجودہ بیوی کو اپروچ کریں, اس کو انفارم کریں. ویسے کیا کمال ہوتی ہیں وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈز کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا تو گیم بجانا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کمال ہوتی ہیں وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈز کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہیں. جی چلیں. کیا کمال ہوتی ہیں؟ کوئی کمال نہیں ہوتی ہیں, یہ کیا کمال ہے؟ بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.